मेरी जितनी जमा पूंजी होती थी मैं उसे प्राइस बॉन्ड लेकर रखता था, और वक्त आने पर जब मुझे पैसे की ज़रूरत होती थी तो उनको बदलवा कर कैश इस्तेमाल करता था, या फिर छोटे मोटे प्राइस बॉन्ड निकल आते थे। लेकिन इस बार किस्मत मुझ पर मेहरबान हो गई थी। मैं 1 करोड़ का प्राइस बॉन्ड जीता था। इस बात को मैंने छुपाना चाहा, लेकिन ये बात सबको पता चल गई और उस वजह से मेरे बहुत सारे दुश्मन पैदा हो गए। अक्सर अपने घर के बाहर चोर अचकों को घूमते देखता था जो उस 1 करोड़ के पीछे थे। एक रात मैं घर से बाहर कारोबार के सिलसिले में गया तो मुझे कुछ लोगों ने अगवा कर लिया। जब पट्टी खुली तो चीख निकल गई। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी। घर में कुछ भी नहीं है बनाने को। मेरे पास जितनी भी जमा पूंजी थी वो लग चुकी है। अब नौकरी का कुछ सोचो। कब तक यूं कारोबार के नुकसान को दिल से लगाए बैठे रहोगे? अब नौबत दूसरों के आगे हाथ फैलाने की आ गई है। बीवी ने परेशान होते हुए हकीकत गोश गुजार की तो मैं सोच में पड़ गया। कारोबार के नुकसान ने मेरी कमर तोड़ कर रख दी थी। अब हिम्मत ही नहीं होती थी कि फिर से वो काम शुरू करूं। ना ही दिल चाहता था कि घर से बाहर निकलूं। घर से बाहर निकलते ही लोगों की तंजिया मुस्कुराहट मुझे देखने को मिलती। लोग मेरे नुकसान पर हंस रहे थे। उन्हें लगता था कि मेरे साथ अच्छा हुआ है, क्योंकि जब से मैंने कारोबार में तरक्की की थी मैं मगरूर हो गया था, ऐसा उनका कहना था। मगर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। मेरे पास वक्त ही नहीं बचता था कि लोगों की दावतें कबूल करूं। इसलिए अक्सर फंक्शंस में मैं ना जाता। मेरी जगह पर मेरी बीवी चली जाती। वो खास खुश इखलाक थी और मेरा एहसास करने वाली थी। बचपन से ही मेरी एक आदत रही थी जो मेरे घर वालों के नज़दीक एक बुरी आदत थी, मगर मेरे लिए वो शौक था। जब भी मेरे पास कुछ पैसे महफूज हो जाते तो मैं उनसे प्राइस बॉन्ड खरीदा करता था। अक्सर मैं छोटी मोटी रकम वाले प्राइस बॉन्ड खरीदा करता था। कभी कभी मायूसी का सामना भी करना पड़ता था, लेकिन अक्सर मेरा प्राइस बॉन्ड निकल आया करता था। और इसी चीज़ से मेरी उम्मीद मजीद बढ़ गई थी और मैं हर वक्त प्राइस बॉन्ड खरीदता रहता। काफ़ी अरसे से कोई प्राइस बॉन्ड मुझे नहीं मिला था। दूसरा कारोबार के नुकसान ने मुझे हर चीज़ से दिल बर्दाश्त कर दिया था। किसी भी चीज़ में ना दिल लगता और मैं घंटों सोचता रहता कि आखिर मुझसे गलती कहाँ हुई। मेरे बहन भाई सभी शादीशुदा थे। मेरा नाम असलम है और मेरी उम्र लगभग 40 बरस हो गई। मेरे 3 बच्चे हैं और वो तीनों शहर के अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं। कम उम्री में ही मेरे वालिदैन ने मेरी शादी कर दी। मेरी बीवी मेरी चचाजाद भी हैं। पहले हम तीनों भाई एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, मगर फिर बच्चों की तरबियत की खातिर हमें अलहदा होना पड़ा, क्योंकि जब इकट्ठे बैठते तो एक दूसरे के साथ गाली गलौज का काम लेते और हमारी बात नहीं माना करते थे। इसीलिए ज़रूरी था कि हम सब अलहदगी इख्तियार कर लें। हम लोग एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखते थे। हालात बहुत बुरे नहीं थे तो ज़्यादा अच्छे भी नहीं थे। एक नॉर्मल आम सी ज़िंदगी गुजार रहे थे जहाँ सुकून ही सुकून था। मगर फिर मुझे कारोबार में नुकसान हो गया तो घर में फाकों की नौबत आने लगी। बच्चों का स्कूल छुड़वाना पड़ा और मैं बिल्कुल हाथ पर हाथ रखे घर में बैठ गया। बीवी ने जो जमा पूंजी कर रखी थी उसी से 2 महीने तो गुजारा चला, मगर फिर हालात बिल्कुल ही हाथ से निकल गए। बहन भाइयों ने बहुत समझाया कि इन प्राइस बॉन्ड में कुछ नहीं रखा, अपने घर पर तवज्जो दो, कारोबार पर तवज्जो दो। मगर मैं इस काम में इतना आगे निकल गया था कि मैंने अपनी दुकान पर कुछ लड़कों को रख लिया जो मेरा कारोबार संभाल रहे थे। एक रोज़ मेरी गैर मौजूदगी में वो दुकान में पड़ा सारा पैसा लेकर भाग निकले। पैसे के नुकसान का हर्जाना तो मैं भर लेता, मगर जब रात को मेरी दुकान का सारा सामान ही लूट लिया गया तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई। अब मैं कुछ भी नहीं करना चाहता था। ऐसा लगता था सभी लोग धोखेबाज हैं और कोई भी मेरा अपना नहीं। सब लोग किसी न किसी मकसद के तहत मेरे साथ हैं। न जाने ये सोचें मुझ में कहाँ से जन्म लेने लगी। डॉक्टर्स का कहना था मैं डिप्रेशन का शिकार हो चुका हूँ और मैं ये बात मानने को तैयार नहीं था कि मैं बीमार हूँ। इसीलिए मैंने अपना इलाज नहीं करवाया। भाई ज़बरदस्ती मुझे डॉक्टर के पास ले जाते और मेरा बड़ा भाई सुफियान मुझे अपनी दुकान पर बिठाने लगा ताकि मेरा दिल काम में लगे। मैं उसके दुकान पर मुलाजिम के तौर पर काम कर रहा था। मुझे बड़ा दुख होता। एक वक्त था जब मैं मालिक था और अपने से कम मुलाजमीन पर हुक्म चलाता था, और अब ऐसा था कि कभी कोई भाई किसी बात पर झड़क देता तो बात दिल को लग जाती और फिर घंटों मैं ये सोचता रहता। मुझे अब खुद भी महसूस होने लगा था कि मैं नीम पागल हो चुका हूँ। मेरा अब कुछ नहीं हो सकता। अब मौत ही मुझे इस बीमारी से निजात दे सकती है,
کیونکہ اپنا کاروبار تو میں شروع نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ان لڑکوں پر بھروسہ کر کے غلطی کر دی۔ کاش میں دکان پر بیٹھا کرتا تو آج حالات یہ نہ ہوتے۔ کام میں بھی آج کل میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ میرے بھائی نے مجھے 1 ہفتے کی چھٹی دی اور کہا کہ آرام کرو، کیونکہ میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں کوئی کام کر سکتا۔ میرے بھائی کی صدر بازار میں کپڑوں کی دکان تھی، جہاں ہر وقت عورتوں کا رش لگا رہتا۔ ایسے میں مجھے ایسا غائب دماغ آدمی وہاں زیادہ دیر تک ٹک نہ سکا۔ میرے بھائی نے مجھے چھٹی دے کر گھر بھیج دیا۔ جب بیوی کو پتہ لگا تو وہ مجھے سمجھانے لگی، اگر حالات یہیں رہے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ابھی آپ کے بھائی آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، کل کو اگر انہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تو پھر ہم سڑک پر آ جائیں گے۔ بیوی کے سمجھانے پر ایک بار پھر میں نے ہمت باندھی۔ کچھ دوستوں سے پیسے ادھار لیے، کچھ میرے بھائیوں نے مجھے دیے، اور یوں میں نے پھر سے اپنا کاروبار شروع کیا۔ کام میں دل نہیں لگتا تھا، مگر دل لگانا پڑا کیونکہ بچے بھوکے تھے اور ان کا سکول بھی چھوٹ گیا تھا۔ وہ بہت دل برداشتہ ہو چکے تھے۔ میں اپنے بچوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی لیے میں نے ٹھان لیا کہ پھر سے وہ سب کچھ حاصل کر کے رہوں گا جو مجھ سے کھو چکا ہے۔ ایک روز میں بہت زیادہ مصروف تھا، دکان پر بہت رش تھا۔ جیسے میری دکان پہلے چلتی تھی اب اس سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے چل رہی تھی۔ میں خوب کما رہا تھا۔ اسی روز میرا ایک دوست دکان میں ہونے والے رش کو چیرتا ہوا اندر داخل ہوا اور مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا، مبارک ہو، تمہارے مسئلوں کا حل مل گیا ہے، تم نے پرائز بانڈ جیت لیا ہے۔ اس کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ 1 سال میں ڈپریشن میں تھا۔ میں اس کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور جلدی سے پرائز بانڈ کے آفس آ گیا۔ مجھے لگا تھا یہ کوئی چھوٹی موٹی رقم ہوگی، مگر یہ تو پورے 5 کروڑ تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ خدا میرے صبر کو اس طرح آزمائیں گے۔ میں اسی وقت سجدے میں گر گیا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ گھر جا کر بیوی کو بتایا تو وہ سب بہت خوش ہوئے۔ بچوں کو جب پتہ چلا تو وہ خوشی سے ناچنے لگے۔ ہر کوئی بہت خوش تھا، مگر میں ہر کسی کو بھی یہ خبر نہیں دینا چاہتا تھا کہ مجھے پرائز بانڈ ملا ہے، اور میں چاہتا تھا صرف میرے بہن بھائیوں اور دوستوں کو پتہ ہو۔ میں نے بیوی کو بھی منع کر دیا کہ وہ اپنے گھر میں ابھی نہ بتائے۔ آج کل ملک کے حالات بہت خراب ہیں اور چوری ڈکیتی تو ویسے ہی عروج پر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پرائز بانڈ کا سن کر چور ہمارے گھر پر حملہ کر دیں۔ میری بیوی نے حامی بھر لی کہ وہ اس سے متعلق کسی کو بھی نہیں بتائے گی۔ میرے برے دن بھر چکے تھے۔ میں غربت سے کروڑ پتی بن چکا تھا۔ سب سے پہلے میں نے ایک پوش علاقے میں بنگلہ خریدا اور اپنے کاروبار پر پیسہ لگایا تاکہ مجھے زیادہ منافع ہو، اور کچھ پیسے اکاؤنٹ میں رہنے دیے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ پرائز بانڈ جیت چکا ہوں۔ پورا 1 سال میں نے اس کو جیتنے کا انتظار کیا۔ اب جب میں حاصل کر چکا تھا تو خوشی کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسی خوشی میں 2 مہینے گزر گئے۔ میرے سارے دوست اس بات سے واقف ہو چکے تھے کہ میرا پرائز بانڈ نکلا ہے اور میں کروڑ پتی بن چکا ہوں۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر میرے قریب ہونے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ اب میرے حالات بدل گئے تھے۔ وہ لوگ جو مجھے 1000 کا خرچہ دینے کو تیار نہیں تھے اور مجھے رشتہ دار بتائے ہوئے جھجکتے تھے، آج سب کے سامنے اس بات کا اقرار کر رہے تھے کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے۔ لیکن لوگوں کی منافقت مجھ پر پہلے ہی ظاہر ہو چکی تھی، اسی لیے اب مجھے ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرے بہن بھائیوں نے میرا بہت ساتھ دیا تھا، اسی لیے وہ مجھے بہت عزیز تھے، اور وہ لوگ حقیقت میں میرے مخلص تھے۔ میری بیوی میری چچا ذات تھی۔ پہلے میری بیوی کی شادی اس کے ماموں ذات فرقان سے ہو رہی تھی، مگر بارات کا برے طریقے سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور دلہا مارا گیا۔ یوں مجھے چچا کی عزت بچانے کی خاطر بلی کا بکرا بنا دیا گیا۔ شائستہ خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، مجھے اس سے شادی میں کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر مجھے اس سے ہمدردی تھی۔ ساری زندگی وہ جس کے نام کی مالا جمتی رہتی، آخر میں وہ اس کے نصیب بننے کی بجائے اس دنیا سے ہی منہ موڑ گیا تھا۔ کبھی کبھی مجھے اس پر ترس آتا تھا، مگر حقیقت یہی تھی کہ اب اس کا منگیتر اس دنیا میں نہیں رہا تھا، بلکہ اس کے سامنے اس کا شوہر کے طور پر میں کھڑا تھا۔ چچا جان جب تک زندہ رہے میرے مشکور رہے۔ ابا جان بھی کہا کرتے تھے کہ کوئی میرا اتنا بچہ فرما بردار نہیں ہے جتنا میرا سب سے چھوٹا بیٹا اسلم ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میں خوش ہو جایا کرتا تھا۔ میرے والدین مجھ سے راضی تھے، بھلا اور مجھے کیا چاہیے تھا۔ شائستہ نے کبھی بھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو چکا ہے۔ ہم نے جیسے اسے رکھا وہ خوش رہی، کبھی زبان پر کوئی شکوہ نہ لائی، ہمیشہ سر جھکا کر فرما برداری کرتی رہی۔ میرے ماں باپ کے آخری وقت میں اس نے ان کی خوب خدمت کی تھی، اتنی تو ہم بہن بھائیوں نے بھی نہیں کی تھی۔
وہ مرتے وقت اسے دعائیں دیتے ہوئے گئے تھے۔ وہ واقعی میں بہت اچھی تھی۔ جب میری ماں بیمار تھی اور بستر سے لگ چکی تھی تو اس کو واش روم تک لے جانے کی ذمہ داری میری بیوی کی تھی۔ 1-2 دن میری بہنوں نے کیا مگر پھر وہ تھک ہار کر اپنے گھر لوٹ گئیں، لیکن میری بیوی نے میری ماں پر پوری توجہ دی اور ان کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتی۔ کبھی کبھی تو میں اپنی قسمت پر بھی رشک کیا کرتا تھا۔ خدا کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ فرقان کی موت میں بھی شاید کوئی بھلائی چھپی ہوئی تھی۔ بے شک اس کے والدین کا بہت بڑا نقصان ہوا تھا اور میں اس بات سے انکاری نہیں کہ وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کی اس غم سے نکل نہ پائے اور ہمیشہ اسے یاد کر کے روتے ہوں گے۔ شائستہ نے تو اپنا گھر بسا لیا اور وہ خوش بھی تھی، مگر فرقان کے والدین بیٹے کو یاد کرتے ہوئے اس کے غم میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس بات کو بھی 20 برس بیت چکے تھے۔ جب سے میرا پرائز بانڈ نکلا تھا تب سے میں اپنے دوستوں میں کچھ زیادہ ہی عزیز ہو گیا تھا۔ ایک روز میرا ایک دوست عبدالرحمان لاہور سے مجھے ملنے کے لیے ملتان آیا۔ میں نے سارا دن اس کے ساتھ گزارا، خوب گھمایا پھرایا اس کو۔ جب میں نے اس کو پرائز بانڈ کا بتایا تو وہ بہت خوش ہوا اور مجھے بہت زیادہ مبارکباد دی، جس سے میں نے نیا بنگلہ خریدا تھا۔ میں نے اپنے بھائیوں کو بھی وہیں بلا لیا تھا۔ وہ مکمل طور پر ہمارے بنگلے میں شفٹ ہو چکے تھے کیونکہ میرے بھائی کے حالات اچھے نہیں تھے۔ اس کا بیٹا کینسر جیسے بیماری میں مبتلا تھا۔ سارا پیسہ اسی پر لگ چکا تھا۔ ایسے میں جب میرا بھائی کرائے کے گھر میں شفٹ ہونے لگا تو میں نے اسے منع کر دیا اور کہا وہ میرے بنگلے میں شفٹ ہو جائے، یوں 2 بھائی اکٹھے رہیں اور تیسرا الگ مجھے نامنظور تھا۔ اسی لیے میں نے اپنے تینوں بھائیوں کو اپنے گھر میں جگہ دی۔ ہمارا بنگلہ بہت بڑا تھا اور اس میں 20 سے زائد کمرے بنے ہوئے تھے۔ بہرحال ہمارے بنگلے میں شفٹ ہونے کے بعد میری بھتیجیوں کے اچھے گھروں سے رشتے آنے لگے۔ میرے بھائی نے بیٹے کی بیماری کو پسے پشت ڈال کر بیٹیوں کا قرض ادا کیا۔ وہ میرا مشکور رہا۔ جیسے اس نے میری بیماری میں میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اب میں نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا اور اس کا ہر حال میں ساتھ دیا۔ وہ مجھ سے بہت خوش تھا۔ میرا دوست عبدالرحمان کہنے لگا تم نے اپنے بھائیوں کو پناہ تو دے دی ہے مگر یہ جان رکھو کہ وہ تمہاری دولت کی وجہ سے تمہیں اہمیت دیتے ہیں۔ اگر آج تمہارے پاس یہ دولت نہ ہوتی تو وہ ہرگز تمہیں اہمیت نہ دیتے۔ اس کی یہ بات سن کر میں زور سے ہنسنے لگا اور اسے کہا کہ مجھے اس دنیا میں کسی پر اتنا بھروسہ نہیں ہے جتنا اپنے بھائیوں پر۔ انہوں نے میرا مشکل وقت میں ساتھ دیا اور اب تم کہہ رہے ہو کہ وہ خود غرض ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ میرے ساتھ بہت مخلص ہیں۔ میرا دوست کہنے لگا ایک بار انہیں آزماؤ تو صحیح، سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں نے اپنے دوست کو کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ میرے اپنے ہیں، کبھی بھی وہ میری پیٹھ پیچھے وار نہیں کریں گے۔ میں انہیں اچھے سے جانتا ہوں، بلکہ بچپن سے جانتا ہوں۔ تب بھی عبدالرحمان ایک بات پر بضد تھا کہ کوئی بھی اپنا نہیں ہوتا۔ وہ بیچارہ اپنے طور پر ٹھیک تھا کیونکہ جب وہ امیر تھا تو اس کے سبھی رشتہ دار اس سے رشتہ بنانے کے لیے بےتاب رہتے تھے، مگر جب اسے کاروبار میں گھاٹے کا سودا ہوا اور حالات بگڑ گئے تو ان لوگوں نے اسے منہ موڑ لیا۔ اس کی بیوی اسے دھوکہ دے کر چھوڑ گئی اور بچیوں کی شادی کے بعد تو وہ بالکل ہی اکیلا ہو گیا۔ تب سے اس کا لوگوں پر یقین اٹھ گیا اور اب بھی مجھے وہ یہی مشورے دے رہا تھا کہ اپنے بھائیوں کو آزماؤ۔ بھلا میں کیوں ان کی محبت کو آزماؤں جب مجھے ان کا سارا پتہ ہے۔ میں نے اپنی دوست کی بات کو جھٹلا دیا، لیکن میری دوست کی بات میرے دل میں گھر کر گئی۔ مجھے اپنے گھر والوں کو آزمانا چاہیے کہ وہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ میں گھر گیا، میں نے سب کو یہ اطلاع دی کہ میں کچھ دنوں کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ ناران کا گان جا رہا ہوں اور مجھے وہاں زیادہ دن لگ گئے تو آپ لوگ پریشان مت ہونا، میں جلد واپس لوٹوں گا۔ اپنے بڑے بھائی کے پاس جا کر میں نے اس سے درخواست کی کہ میرے جانے کے بعد میرے بچوں اور بیوی کا خیال رکھنا اور ان کو کوئی تکلیف مت دینا۔ میرے بھائی نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ ان کا خیال مجھ سے بڑھ کر رکھیں گے۔ میں ان کو آزمانے کے لیے یہ جھوٹ بول رہا تھا اور وہ میری بات پر یقین کر چکے تھے۔ میں دل ہی دل میں مسکراتا ہوا سامان پیک کر کے ناران کا گان کے لیے نکل گیا۔ یہاں گھر والوں کی نگرانی کے لیے میں نے ایک ملازم رکھ لیا جو پل پل کی رپورٹ مجھے دیتا۔ پھر کچھ دنوں بعد میں نے وہاں ایک آدمی سے فون کروا کر گھر یہ خبر پہنچا دی کہ میں کھائی میں گر کر مر چکا ہوں اور لاش اس قابل نہیں کہ دفنائی جا سکے۔ وہاں کے لوگوں نے بغیر شناخت کے اسے دفنا دیا ہے اور جو موبائل اور شناختی کارڈ وغیرہ ملے ہیں اس سے انہوں نے میرا پتہ کر کے گھر یہ اطلاع دی۔ حالانکہ یہ سب جھوٹ تھا، بس میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ میرے گھر والوں کے ساتھ ان کا کیا سلوک ہوگا۔ میں بہت خوش تھا
اور مجھے اس بات پر یقین تھا کہ میرے گھر والے مجھے مایوس نہیں کریں گے، وہ میرا ساتھ دیں گے، یعنی وہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی اور بچوں کا خیال رکھیں گے۔ اگلے کچھ دن میں ناران کا گان رہا، اس کے بعد اسلام آباد آ گیا۔ یہاں مجھے پل پل کی رپورٹ مل رہی تھی، میرے بھائی میرا پتہ کر رہے تھے، ناران کا گان آئے تھے اور اس آدمی سے بھی ملے تھے جس نے انہیں فون کر کے اطلاع دی تھی، اس نے بھی کوئی خبر انہیں نہیں دکھائی تھی۔ میرے دونوں بھائی بہت روئے تھے، اس آدمی کو میں نے کچھ پیسے پکڑا دیے تھے، اسی لیے وہ مجھے پل پل کی خبر دے رہا تھا اور گھر کے حالات مجھے بتا رہا تھا۔ میں اسلام آباد میں بہت مزے میں تھا اور سب حالات کو انجوائے کر رہا تھا۔ میرے گھر والے میرے بعد بہت اداس ہو گئے تھے۔ اچانک یہ ملازم کو کوئی کام پڑ گیا تو وہ اپنے گاؤں واپس لوٹ گیا۔ کچھ روز تو اس نے میرا فون نہ اٹھایا، مگر 6 دن بعد وہ مجھ سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اتنے دن کہاں تھا، میں اس کی وجہ سے کتنا پریشان تھا، تو وہ کہنے لگا، صاحب میری ماں فوت ہو گئی تھی، میں گاؤں واپس چلا گیا تھا، اس لیے آپ سے رابطہ نہیں کر سکا، مجھے معاف کر دیجیے۔ میں اس کی بات سننے میں بالکل انٹرسٹ نہیں رکھتا تھا، اس لیے میں نے اسے نظر انداز کر دیا اور پوچھا کہ وہ گھر واپس کب جائے گا۔ وہ کہنے لگا 3 دن بعد واپس جاؤں گا۔ میں نے اسے کہا کہ آرام سے گاؤں رہے، میں خود گھر واپس جا رہا ہوں، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ آرام سے شہر واپس آئے۔ اس نے بھی حامی بھر لی۔ میں چپ چاپ گھر واپس چلا گیا اور میں بہت خوش تھا کہ میرے گھر والے میری امید پر پورے اترے ہیں۔ اپنے دوست عبد الرحمان کو بھی میں نے آگاہ کر دیا تھا، وہ بھی بہت خوش تھا اور میری قسمت پر رشک کر رہا تھا کہ مجھے اتنے اچھے گھر والے ملے۔ سارا راستہ اسی خوشی سے کٹ گیا۔ جب میں بس اسٹینڈ سے رکشہ کر کے گھر پہنچا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ میرے بنگلے پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں کافی دیر وہیں بیٹھا انتظار کرتا رہا، تبھی وہاں ایک گارڈ آ گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا میں کون ہوں۔ تبھی میں نے اسے کہا یہاں جو فیملی رہتی تھی وہ کہاں گئی۔ وہ بتانے لگا اس بنگلے کا پرانا مالک فوت ہو چکا ہے اور یہ بنگلہ اب بک چکا ہے، جاؤ انہیں کہیں اور جا کے ڈھونڈو، میرا دماغ خراب مت کرو۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا، سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ میرے گھر والے ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے کسی طرح گارڈ سے آدھا گھنٹہ بحث کرنے کے بعد ان لوگوں کا پتہ معلوم کر لیا، وہ ہمارے پرانے محلے لوٹ گئے تھے۔ وہاں جا کر میں گھر گیا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بیوی پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر برآمدے میں پوچھا لگا رہی تھی اور میری بیٹی جھاڑو دے رہی تھی۔ ان دونوں کو کام کرتا ہوا دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ میرے بعد میرے گھر والوں نے میری بیوی بچوں کا خیال نہیں کیا اور اسی وجہ سے وہ کام کر رہی ہیں۔ میں غصے سے گھر میں داخل ہوا، میری بیوی مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بیٹی دوڑتے ہوئے میرے پاس آئی اور گلے لگ گئی، وہ زاروں قطار ہو رہی تھی۔ سب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں زندہ ہوں۔ مجھے اپنے بھائیوں پر غصہ آنے لگا کہ ان کی ہمت کیسے ہوئی میرے بچوں اور بیوی سے کام کروانے کی۔ ابھی میں شہر میں اپنے بیٹوں کو سڑک پر پھلوں کی ریڑھی لگاتے ہوئے دیکھ آیا تھا، میرا کلیجہ پھٹ کر رہ گیا تھا۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی دولت ہونے کے باوجود میرا بچہ یوں سڑک پر پھلوں کی ریڑھی لگائے گا۔ آخر اس کو یہ مشورہ دیا کس نے؟ اس بات نے مجھے غصے سے پاگل کیا ہوا تھا۔ میں جلدی سے بڑے بھائی کی طرف گیا اور اس سے پوچھا، آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا میرے بچوں اور بیوی کا خیال کریں گے، آپ کے ہوتے ہوئے میری بیوی اس گھر میں کام کر رہی ہے جبکہ آپ کی بیویاں تخت پر بیٹھے پھلوں سے لطف اندوز ہو رہی ہیں۔ آپ لوگوں نے میرے بچوں اور بیوی کا خیال نہیں رکھا، اس لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اور بیٹا سڑک پر پھلوں کی ریڑھی لگائے ہوئے کھڑا ہے۔ تب بھی میرا بھائی روتے ہوئے کہنے لگا، ہم نے تمہارے گھر والوں کا بہت خیال رکھا ہے اور سب کی کام کی باریاں ہوتی ہیں، آج تمہاری بیوی کی باری تھی۔ اور دوسرا، میں پھلوں کی ریڑھی لگاتا تھا تاکہ ہمارے گھر کا گزارا چل سکے۔ تمہارے جانے کے بعد ہم نے وہ بنگلہ اس لیے فروخت کر دیا کیونکہ ہم نے یہ آبائی گھر خرید لیا ہے۔ اس بنگلے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس میں بجلی کا بل زیادہ آتا تھا اور کام کے لیے نوکر رکھنے پڑتے تھے، اور ہماری اتنی اوقات نہیں تھی، تمہارا پیسہ تمہارے پاس تھا اور کسی آدمی نے ہمیں اطلاع کی تھی کہ تم مر چکے ہو۔ ہم ناران کا گان تمہارا پتہ کرنے بھی گئے تھے، اس آدمی نے ہمیں قبر بھی نہیں دکھائی۔ اس کا مطلب وہ آدمی جھوٹ بول رہا تھا۔ تبھی میں کہنے لگا، اسے یہ سب کرنے کو میں نے کہا تھا کیونکہ میں آپ لوگوں کو آزمانا چاہتا تھا۔ آپ کا کہنا بھی صحیح ہے، آپ لوگوں نے جتنا میری فیملی کا خیال رکھا، مجھے یقین ہو گیا کہ میرے گھر والے میرے ساتھ مخلص ہیں۔ مجھے معاف کر دیں بھائی، میں نے آپ کے بارے میں غلط سوچا۔ میرے بھائی نے مجھے معاف کر دیا تھا کیونکہ جب ان کا کپڑوں کا کاروبار ٹھپ ہو گیا تو انہوں نے پھلوں کی ریڑھی لگانا شروع کر دی۔ بازار میں انہوں نے پھلوں کی دکان کھولی تھی اور میرے بیٹے کو ایک ریڑھی لگا دی تھی تاکہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، اپنے کام پر اچھے سے توجہ دے۔
اور اپنی پڑھائی کا خرچ بھی اسی سے نکال لے۔ میں اپنے بھائی کی دور اندیشی پر حیران رہ گیا۔ گھر کے سبھی افراد مجھ سے حیران ہو کر مل رہے تھے کیونکہ میری موت کی خبر نے واقعی ان سب کو توڑ کر رکھ دیا تھا، مگر اب سب خوش تھے۔ مجھے بھائی کی بات سمجھ آ گئی تھی کہ اتنے بڑے بنگلے میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور میں نے جو کاروبار شروع کیا تھا اس کاروبار میں میرے شراکت دار نے دھوکہ دیا اور میری موت کی خبر سنتے ہی پورے کاروبار پر قبضہ جما لیا۔ میں نے پولیس میں کیس دائر کر دیا اور یوں میرا حصہ مجھے واپس مل گیا۔ اب میں نے اپنے کاروبار پر اور زیادہ توجہ دینا شروع کر دی تھی، اس لیے جلد ہی ترقی کے منازل طے کرنے لگا۔